तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। दरिया यर्दन के मशरकी किनारे की तरफ आबाद कबीलों और दरिया यर्दन के मगरबी किनारे के आबाद कबीलों में फर्क था। इसके रूहानी मानी क्या हैं? जब यशवा ने यरू में जासूस भेजे तो क्या इसका मतलब ये है कि बाइबल जासूस या मुखबरी करने की तालीम देती है? जब राहब ने बादशाह और फौजियों से झूठ बोला तो क्या इसका मतलब ये है कि बाइबल झूठ बोलने की इजाजत देती है और इसे ईमान का एक बहादुराना अमल समझती है? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक हर सोमवार से जुमा रोजाना प्रोग्राम पेश करते हैं। अभी हम यशवा की किताब के पहले बाब का मुतालिया कर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने यशवा की किताब का तारुफ शुरू किया था और आज हम इसी किताब के पहले बाब पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गुज़िश्ता किस्त में हमने कहा था कि यह किताब वादे की सरजमीन पर कब्जा करने की किताब है। खुदा चाहता था कि उसके लोग इस जमीन पर कब्जा करें। यह कोई मुकद्दस मजहबी जंग का बुलावा नहीं था। बाइबल हमें लोगों का कत्ल करना नहीं सिखाती, लेकिन खुदा कौमों को तरबियत और सजा दे रहा था। जिनके गुनाह पूरे हो चुके थे वो अपने लोगों के जरिए जमीन की अदालत कर रहा था और इसका मकसद उसके लोगों को पाकीज़गी की तालीम देना था। प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई नई मियां खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। भाई इज़हाक खुशामदीद। मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई इज़हाक, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि यशवा इस किताब का अहम किरदार है। हम जानते हैं कि वो मसीह की अलामत है जो हमें आसमानी बरकत से लुत्फ़अंदोज़ होने में रहनुमाई करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यशवा के किरदार पर मजीद रोशनी डालें। यशवा मूसा का खादिम था। खुदा ने उसको इस्तेमाल किया, उसकी सरहदों को बढ़ाया क्योंकि वो वफादार था। जैसा कि आपने जिक्र किया कि खुदाम ने उसे मसीह की तस्वीर के तौर पर महसूस किया। यशवा ने जमीनी दायराकार की बरकत पर कब्जा करने में उनकी रहनुमाई की और उसने खुदा के कदीम लोगों की कयामत की। और मसीह आसमानी बरकत पर कब्जा करने में हमारी रहनुमाई करता है। और हमने गुज़िश्ता किस्त में जिक्र किया कि यशवा की किताब नए अहदनामे में इफ्सियों के खत से मुताकबत रखती है। केनान आसमान की अलामत नहीं, क्योंकि आसमान पर कोई लड़ाई नहीं और ना ही रूहानी जंग है, लेकिन आसमानी दायरा वो बरकत हैं जो हमें मसीह यस्सु में हासिल हुई हैं। जब हम वादे की सरजमीन को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसकी 4 सरहदें हैं। 4 सरहदें। उसकी 4 सरहदें हैं। जनूब में आप एक वसी सहरा को देखेंगे जो सीना का हिस्सा है। अगर आप थोड़ा मशरक की जानिब जाते हैं, जिसे हम अरबी जजीरे का शुमाल मगरिब कह सकते हैं, मगरिब में एक बड़ा दरिया है जिसे दरिया फरात कहते हैं, जो शुमाल की तरफ से बड़े पहाड़ से घिरा है। लबनान का पहाड़ है। मगरिब की तरफ एक बड़ा समंदर है जो बहरे कुल्ज़म है। आए इसके रूहानी मानी जाने। क्या मौजूदा दौर में इसकी कोई रूहानी अहमियत है? बिल्कुल जी, ठीक है। देखें, आज हमारी ज्यादातर बरकत का दायरा मसीह में पिन्हा है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द की दुनिया जो कि वीरान बियाबान की तरह है, जो हमारी प्यास नहीं बुझाती और ना ही हमें रूहानी खाना देती है। ये दुनिया एक बियाबान की तरह है। ये जनूब था। और फिर एक बड़ा दरिया है जो ऐशो इशरत, खुशहाली, तजारत और सुस्ती की एक वाज़े अलामत है। दुनिया का ये पहलू भी है। इसके जरिए इंसान खुदा से आजाद हो जाता है और दूसरे माबूदों की पूजा करता है। और शुमाल की तरफ से बड़ा पहाड़ इंसान की शान और शौकत और गरूर के बारे में बात करता है। दरहकीकत हमें रूहानी बरकत के लिए आजिज़ी की जरूरत है। फिर मगरिब की तरफ समंदर हमसे
قوموں کے احتجاج، شور اور گرج کے بارے میں بات کرتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جو افراتفری سے بھری ہوئی ہے، لہٰذا ان 4 پہلوؤں والے ماحول میں، یا اگر ہم اس طرح کہیں کہ دنیا کے چاروں کونوں میں روحانی برکات کا ہونا ایک بڑی چیز ہے جو ناظرین کو محظوظ ہونے کی ترغیب دیتی ہے، اور مسیح میں ہمارے پاس آسمانی مقاموں میں برکات موجود ہیں۔ کوئی پوچھ سکتا ہے یہ برکات کیا ہیں؟ یہ برکات مسیح سے منسلک ہونے پر ملتی ہیں، معافی، راست بازی اور پاکیزگی، ہر وہ روحانی برکت، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی جنہیں ہم اپنے جسمانی جسموں اور محدود ذہنوں سے نہیں جان سکتے۔ مختصر بات یہ ہے کہ خدا نے ہمیں مسیح میں عزت بخشی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدا مسیح میں ہم سے مطمئن ہے۔ بالکل، بس خدا آپ سے مطمئن ہے، جی لیکن صرف مسیح میں۔ بالکل بھائی اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، یشوا پر ایک بھاری ذمہ داری ہے، صحیح۔ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے گا اور زمین تقسیم کر کے انہیں ملکیت دے گا۔ جب یشوا اس ذمہ داری سے خوف زدہ تھا تو خدا نے کیسے حوصلہ افزائی کی؟ دیکھیں، دراصل یہ ایک بڑا کام تھا۔ خدا کے لوگوں کی رہنمائی کرنا ایک بڑی ذمہ داری تھی تاکہ وہ وعدہ کی سرزمین کے مالک بنے جس کا خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ جب خدا حکم دیتا ہے تو کسی کو تربیت کے بغیر نہیں بھیجتا۔ خدا نے یشوا کو پہلے سے تربیت دی۔ یشوا 17ویں باب میں پتہ چلتا ہے کہ یشوا نے امالیکیوں کے خلاف جنگ میں قیادت کی اور شروع میں ہی خداوند نے حوصلہ افزائی کے ساتھ اسے کام سونپا۔ لہٰذا یشوا پہلے باب کی 5ویں آیت میں خداوند فرماتا ہے، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ وہ اسے ضمانت دیتا ہے، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ رہوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ تیرے ساتھ رکھ، رہوں گا۔ کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ 7ویں آیت میں وہ دوبارہ بتاتا ہے، لکھا ہے تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا۔ پھر 9ویں آیت میں وہ بتاتا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی حکم کے ساتھ الہی اختیار بھی ہے۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، اور میرے حکم کے ساتھ اختیار ہے جس کی تجھے حکم کو پورا کرنے کے لیے ضرورت ہوگی، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ اب میں 10ویں اور 11ویں آیت کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اور میں مہمانوں میں سے بھائی افراہیم سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے باب کی 10ویں اور 11ویں آیت پڑھے، اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیں گے۔ تب یشوا نے لوگوں کے منصب داروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے لیے زیادہ راہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ۔ شکریہ عزیز ناظرین، ہم ایک وقفہ لیں گے اور واپس آ کر حاضرین سے سوال لیں گے، لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اپنے سوالات لکھ لیں اور اسکرین پر ظاہر ہونے والے پتوں پر ہمیں بھیجیے۔ ہم وقفے کے بعد ملیں گے۔ عزیز ناظرین، دوبارہ خوش آمدید۔ ہم یشوا کے پہلے باب کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہماری بہن ایک سوال کرنا چاہتی ہیں۔ جی، سوال کیجیے۔ خداوند نے بہت پہلے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ملک اس کا ہے اور اس کے بعد اس کی نسل کا ہوگا۔ اب انہیں اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے جنگوں سے گزرنا ہوگا تاکہ اس کے مالک بن سکے۔ میرے پاس بھی خدا کے وعدے ہیں، کیا میں بھی انہیں پورا کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتی ہوں؟ جی بھائی، اس خوبصورت سوال کا جواب دینے کے لیے دراصل ایک سے زیادہ وجوہات ہیں۔ یہ مفکرین کا سوال ہے اور ہمیں ہر چیز کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا ہمیشہ وہ کرتا ہے جو انسان کبھی نہیں کر سکتا، اور جو انسان کرتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا خدا کو ملک اور اپنا وعدہ پورا کرنا تھا جو وہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ملک میں داخل ہونا، اس پر قبضہ کرنا ان کے بس میں تھا۔ لہٰذا خدا ایک کام کرتا ہے اور دوسرا کام ان کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور اس خیال کے لیے بائبل مقدس میں بہت سی مثالیں ہیں۔ مثلا لازر کے جسم سے بو کے بعد اسے زندہ کرنا، اس کا ذکر یوحنا 11 میں ہے، اور یہ خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ مسیح نے اسے زندہ کیا، لیکن پتھر کون ہٹا سکتا ہے؟ لہٰذا اس نے لوگوں کو پتھر ہٹانے کو کہا۔ اور دوسرا خیال یہ ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے کام کے لیے ہمیں استعمال کرنا پسند کرتا ہے،
اور وہ اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے اور ہمیں استعمال کرتا ہے. وہ اپنے خادموں کو، وہ مجھے اور آپ کو بھی استعمال کرتا ہے. تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے خدا کا ارادہ کیا تھا، اور جیسا کہ ہم نے پہلے سیکھا ہے کہ خاص طور پر یہی وہ لوگ ہیں جو جنگ کر کے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دیں گے جو انہوں نے خدا کے خلاف کیے ہیں، وہ برائی جو 400 سالوں سے زیادہ جاری رہی. پس وہ دیکھتے ہیں کہ خدا گناہ سے کس قدر نفرت کرتا ہے، اور ہم پاکیزگی کے بارے میں سیکھتے ہیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس پر قبضہ کرنے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جو آسانی سے اترتا ہے آسانی سے جاتا ہے، جو سست آتا ہے وہ سست ہے، لیکن جو بہت سارے پیسوں اور محنت سے آتا ہے وہ قیمتی ہوگا. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی برکات خود حاصل کریں. اس کے لیے بائبل کو پڑھنا ہے اور سچائی جاننے کے لیے محنت کرنی ہے. جتنی زیادہ ہم محنت کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم سیکھیں گے اور اتنا ہی محظوظ ہوں گے. اور قضات کی اگلی کتاب میں ہم دیکھیں گے ایک نسل کو جس نے جنگ نہیں کی اور آسانی سے میراث حاصل کر لی. بھائی نئی میاں پہلے باب کی 12ویں 13ویں 14ویں اور 15ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، جی ضرور. اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے نصف قبیلے سے یشوا نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا یاد رکھنا کہ خداوند تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے اور وہ یہ ملک تم کو دے گا. تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دیا ہے رہیں. پر تم جتنے بہادر و سورما ہو مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو جب تک خداوند تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے، اور وہ اس ملک پر جسے خداوند تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں. بعد میں تم اپنے ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے، اور تم اس کے مالک ہونا. ان 2 قبیلوں اور نصف قبیلوں کے بارے میں بتائیے. دراصل یہ موضوع ہمیں دوبارہ واپس گنتی کی کتاب کے 32ویں باب پر لے جائے گا. ان 2 اور نصف قبیلے کی کیا کہانی ہے؟ ان 2 قبیلوں اور نصف قبیلے کو یردن کے پار مشرق کی طرف حصہ دیا گیا اور وہ اس کے مالک ہوئے، یعنی کہ وہ یردن کو پار کرنے والے دراصل وہ یردن کے مشرق کی جانب سے آ رہے تھے. جی ہاں، وہ پار کر کے انہیں مغرب مغرب کی طرف جانا تھا جہاں اس سرزمین کی سرحدیں تھیں جن کے بارے ہم نے سنا ہے. لیکن ان 2 اور نصف قبیلے نے دیکھا کہ یہ زمین ان کے مویشیوں کے لیے اچھی ہے. انہوں نے سوچا یردن کو پار کرنا ان کے اور ان کے بچوں کے لیے بہت مشکل ہے، لہٰذا انہوں نے موسیٰ سے کہا، جس کا ذکر گنتی 32ویں باب میں ملتا ہے، کہ انہیں یردن کے مشرق کی جانب حصہ دیا جائے تاکہ وہ تکلیف نہ اٹھائیں، یعنی یردن کو پار کر کے مغرب جانے کی. موسیٰ نے ایک شرط پر ان کی درخواست سنی، جب وہ اس زمین پر قبضہ کر لیں تو تم میں سے بہادر اور سورما اپنے بھائیوں کے ساتھ آگے آگے پار جائیں اور قبضہ کرنے کی جنگ کا حصہ بنے، جب تک کہ خدا یردن کے پار کا مغربی حصہ باقی کے قبیلوں کو نہ دے دے، اور پھر وہ واپس اپنی زمین پر آ سکتے ہیں. بھائی ایاد سچ یہ ہے کہ یہ ہمیں بہت سے ایمانداروں کے بارے میں بتاتا ہے جو محض اپنے نجات کے علم سے مطمئن ہیں کہ مسیح میں معافی ہے، صلیب کے ذریعے گناہوں کی معافی ہے، اور یہ کہ وہ آسمان پر جائیں گے اور ان کی جگہ محفوظ ہے. لیکن وہ اپنی روحانی جنگ لڑنے میں اور مسیح کے علم کی گہرائی میں جانے میں سست ہیں، نہیں جانتے کہ مسیح میں ہمیں کیا میسر ہے جس کے ذریعے ہم روحانی بڑھوتی اور تازگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. جو آپ کہہ رہے تھے اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے میں تصور کر سکتا ہوں کہ اس علاقے کے جو مشرقی جانب رہ رہے ہیں کہیں گے کہ اگر ہم یردن کی مشرقی جانب رہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ زیادہ آرام دہ. دریائے یردن کو پار کرنے کے روحانی معنی کیا ہے؟ برائے مہربانی ہمیں یردن کے مشرقی اور مغربی جانب کے روحانی معنی بتائیے، اور دریائے یردن کیسے ان 2 کو الگ کرتا ہے؟ دریائے یردن کا مطلب ہے زوال، اور بائبل اس دریا کے بارے میں بات کرنے سے موت اور جی اٹھنے کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے، اور شاید ہم اس کتاب یشوع کے آنے والے حصوں میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن ان حصوں پر جانے سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ موت اور جی اٹھنے کے بارے میں بات کرتا ہے. مطلب خدا کے لوگوں کو ملک مصر سے نکالنے اور وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے انہیں 2 پانی کی 2 رکاوٹیں عبور کرنی پڑیں. پہرے کلزم، جو اس بات کی علامت ہے کہ مسیح میرے لیے مرا تاکہ مجھے مصر کی سزا سے بچائے. پس بحر کلزم کو پار کرنے کا مطلب ہے کہ مسیح میرے لیے مرا. صحیح. اور ایماندار اس سے محظوظ ہوتا ہے.
لیکن دریائے یردن کو پار کرنے کا مطلب ہے مسیح کے ساتھ مرنا۔ گلتیوں 2:20 میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا میں ہوں زندہ اور نہ اب رہوں۔ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں جسم کی مردگی کا تجربہ رکھتا ہوں۔ انسانی فطرت میں یہ آسان نہیں، اس لیے جو ہم نے آپ مجھے سنا۔ بتائیں کہ جسم کی مردگی سے کیا مراد جی ہے؟ ہاں، دریائے یردن کو پار کرنے کا مطلب ہے کہ میں مسیح کے ساتھ ہوا، مطلب کہ جو کچھ میں آدم میں تھا، یعنی آدم سے میری گزشتہ وابستگی، اور اب خدا کے سامنے میری وہ حالت نہیں رہی، کیونکہ میں مسیح میں ایک نیا مخلوق بن گیا ہوں، اور اب مجھے جسم میں جو میرے اندر پرانی فطرت ہے اس کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق زندگی گزارنی جسم کا ہے۔ مطلب ہے پرانی خواہشات اور پرانی فطرت جو میں اپنے باپ سے لے کر بالکل۔ پیدا ہوا تھا۔ ان 2 خواہشات نے ان 2 قبیلوں کو بہت کچھ کہنے پر مجبور کیا۔ گنتی کے 32ویں باب میں انہوں نے موسیٰ سے ایک عجیب بات کہی کہ اگر ہم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو ہمیں یردن پار نہ لے جا۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کیونکہ یردن کو پار کرنا فضل ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ مسیح میں اپنی موت کا تجربہ حاصل کروں۔ مسیح تمام ایمانداروں کے لیے یکساں طور پر مرا، یکساں، سب کے لیے یکساں۔ لیکن آج بھی کچھ ایماندار ہیں جو عملی طور پر مسیح کے ساتھ مرنے کا تجربہ نہیں رکھتے، اور جو یردن کے مشرق میں رہ رہے ہیں۔ وہ یردن کے مشرق میں رہے ہیں، اور اس سے بھی بہت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خدا ہمیشہ ان کے ساتھ دانا رہا۔ جب اس نے انہیں دریائے یردن کو پار کرنے کو کہا تو ان کے لیے وہ قدرتی حفاظت تھی۔ پس ان کی جنگوں کو پوری تاریخ میں جو یردن کے مشرق میں رہتے تھے حملے کا آسان نشانہ تھا، اور کسدیوں اور اشوریوں میں سے جو کوئی پہلے لڑنے آتا وہ پہلے ان کا صفایا کر دیتے۔ یہاں کوئی قدرتی حفاظت نہیں تھی، لیکن خدا جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے، اور اگر میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ خدا منظور کر لے تو یہ اچھی بات ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ مسیح کے دنوں میں ایک گرزینیو گاؤں تھا جو یردن کے مشرق میں تھا، اور اس گاؤں میں سور چر رہے تھے، اور پرانے عہد نامے میں موسیٰ کی شریعت کے مطابق سور کھانے کی اجازت نہیں تھی، وہ ناپاک تھا۔ پس انہوں نے دشمن یا خود کے بہکاوے کے لیے بہت ساری آزمائشوں کے لیے خود کو کھلا چھوڑ دیا۔ بھائی نہیمیہ، اس اہم حصے میں جب ہم دوسرے باب کا آغاز کریں گے تو ہم یہرو کے درپیش حالات سے واقف ہوں گے۔ ہم ایک ایسی عورت کو دیکھیں گے جو ایک بدنام خصوصیت رکھتی ہے، وہ رہاب فاشا ہے، لیکن بعد میں عبرانیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے ایمان کا ایک بہادرانہ کام کیا۔ لہٰذا میں آپ سے رہاب کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ صحیح۔ راہب خدا کے فضل کے روشن صفحات کی نمائندگی کرتی ہے، حتیٰ کہ پرانے عہد نامے میں جو شریعت کا عہد نامہ ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کا خدا کا بنیادی اصول فضل ہے، جو لوگوں کو مزبلہ سے اٹھاتا ہے اور عمرہ کے ساتھ بٹھاتا ہے، جو نسل بدل دیتا ہے، جس نے ایک گری ہوئی عورت کو اٹھایا، جس کا ذکر جب بھی ہوا اسے فاحشہ کہا گیا، اور اس کا گھر شہر کی دیوار پر تھا۔ ٹھیک ہے، یریہو کے درمیان ایک ملاؤن شہر اور ملاؤن لوگوں میں سے، اور افسوس کے ساتھ کہ یہ اس کا پیشہ کسی طرح باعزت نہیں تھا، لیکن ایسی خصوصیت رکھنے والی عورت پر خدا کا فضل پہنچ گیا، اور وہ اسرائیل کے خدا پر ایمان لے آئی، اور یریہو کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ ایک نیا اور باعزت تعلق شروع ہوا، اور یہ نہ صرف اسرائیل کے خدا بلکہ اسرائیلیوں کے ساتھ بھی بن گیا۔ واہ، خدا کا فضل کس قدر زبردست ہے۔ راہب کا ذکر ایمان کے ہیروز ابراہم، اسحاق اور یعقوب اور قوم کی ماں سارا کے ساتھ، ایک ہی باپ کے ساتھ بڑی عزت سے کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یعقوب دوسرے باب میں ایمان کی تحریک کے لیے ایمانداروں کے باپ ابراہم کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ابراہم اسرائیل کا باپ ہے، اور راہب اسرائیل میں ماں بن گئی، داؤد بادشاہ کی دادی بن گئی، اور اس سے بڑھ کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں بھی اس کا نام چمکتا ہے۔ یہ مزبلہ سے اٹھاتا ہے اور عمرہ کے ساتھ بٹھاتا ہے۔ عزیز ناظرین، خدا کا فضل بہت وسیع ہے اور اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، چاہے اس میں کتنی ہی خامیاں کیوں نہ ہو۔ آپ دنیا میں جہاں پر بھی ہیں اور آپ اپنی حیثیت، اخلاق اور قدر سے خوش نہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، تو خدا کا فضل اور صلیب پر کیا گیا مسیح کا کام آپ کو خوشامدید کہتا ہے۔ فضل آپ کی حیثیت بدل دیتا ہے۔ خدا کا فضل جو تمام لوگوں کو بچاتا ہے مسیح میں ظاہر ہوا، جو صلیب پر آپ کے لیے مرا۔ وقفے کے دوران آپ فضل کے بارے میں سوچیں، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور حاضرین کے سوال لیں گے۔
हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब मैं पहली आयत से 7वीं आयत पढ़ूंगा और फिर मैं इस हिस्से पर हाज़रीन से सवाल लूंगा। तब नून के बेटे यशवा ने शतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरू को देखो भालो। चुनाचा वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। और यरू के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात बनी इसराइल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहाँ आए हैं। और यरू के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए हैं निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर उनको छुपाकर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम न हुआ कि वो कहाँ के थे। और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया, वो मर्द चल दिए और मैं नहीं जानती हूं कि वो कहाँ गए। सो जल्द उनका पीछा करो, क्योंकि तुम जरूर उनको जा लोगे। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से धरी थीं छुपा दिया था। और ये लोग यरदन के रास्ते पर पायाबों तक उनके पीछे गए। और जो ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले, उन्होंने फाटक बंद कर लिया। जी, अब आप सवाल कर सकते हैं। क्या बाइबल जासूसी को उभारती है? यहाँ यशवा की किताब और गिनती की किताब में जासूसी में क्या फर्क है? ये अच्छा सवाल है। देखें, बाइबल कभी भी लोगों को अख्तियार वालों की मज़ाहमत के लिए नहीं उभारती। ये इब्तदाई तौर पर है, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। मैं गिनती की किताब के बारे में आपके सवाल के दूसरे हिस्से से शुरू करना चाहूंगा। गिनती की किताब में लोगों ने ईमान की कमी और केनानी लोगों के खौफ की वजह से कहा, उन्होंने कहा हम जासूस भेजेंगे और खुदा ने ऐसा होने दिया। लेकिन ये इलाही हुक्म नहीं था कि उस मुल्क को देखने के लिए जासूस भेजे जाएं। मतलब 12 जासूस गए, हर कबीले से एक। तो उनमें से 10 ने कहा कि हम वहां जाने के काबिल नहीं। सिर्फ 2 यानी यशवा और कालिब ने कहा कि हम वहां कब्जा करने के काबिल हैं, और खुदा ने उनको जाने तो दिया, लेकिन वो इसकी मंजूरी नहीं देता और ना ही उसने हदायत दी। लेकिन वहां इस वाकये में राहब की बात की जाए तो हमें कायद की एक फहरिस्त बनानी होगी। सबसे पहले बाइबल हमें ये तालीम देती है कि हर शख्स को आला हुकूमतों के ताबे होना चाहिए, क्योंकि हर हुकूमत खुदा की तरफ से है। लेकिन दूसरी तरफ इमाल की किताब में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हमें लोगों से बढ़कर खुदा के ताबे होना है। हमें मतवाजी लाइनों के मुताबिक चलना है और ख्याल रखना है कि खुदा ने ये कहा था कि केनानी लोग, जिसमें येरू भी शामिल है जहां राहब रहा करती थी, ये वो लोग हैं जिनके गुनाहों का शुमार पूरा हो चुका और उनकी अदालत का वक्त आन पहुंचा। और इसी मुनासबत से ये बात अपने ज़हनों में रख लें कि खुदा उस वक्त अपने लोगों के जरिए ज़मीन पर अदालत कर रहा है। तो फिर हम ये समझ पाएंगे कि येरू का बादशाह वो शख्स नहीं जिसके ताबे हुआ जाए, बल्कि इख्तियार उसके पास है जिसे खुदा ने मुकर्रर किया, जो कि इसराइल के लोग थे। लिहाजा राहब उन जासूसों को कबूल करती है जो खुदा के मुकर्रर करदा इख्तियार के ताबे होना है। और ये इख्तियार इसराइल के जरिए था, लेकिन कौन उसे देखने के काबिल था? लेकिन ईमान से ये देखा जा सकता था, और इसीलिए बाइबल में राहब के ईमान की तारीफ की गई। और याकूब के खत में ईमान की 2 मिसालें मौजूद हैं। एक मिसाल हमारे बाप अब्राहम के बारे में है, जो ईमानदारों का बाप है। नए अहदनामे में याकूब के खत में तारीफ के ईमान का नुमाया काम किया है कि अब्राहम ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश किया, और इसमें राहब को शामिल किया गया। बस उसने 2 जासूसों को कबूल किया था। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ। बैरूनी तस्वीर, एक बाप अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है। अमूमी तौर पर यह बुरा काम है, लेकिन ये ईमान का काम है। उसका ईमान यह है कि वो मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। और एक औरत ने जंग के वक्त अपने घर में 2 जासूसों को छुपाया, जो कि बहुत ही बुरा काम है। और देखें भाई, खुदा को इससे फर्क नहीं पड़ता कि काम कैसा नजर आ रहा है, बल्कि वो ये देखता है कि इसके पीछे तहरीक क्या है। मैं वो काम कर सकता हूँ जिसकी शायद लोग तारीफ ना करें। और बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर लोग उसकी तारीफ करते हैं तो खुदा ने उसकी मंजूरी दे दी। इनमें से कुछ भी दुरुस्त नहीं है। उसकी तहरीक ईमान था, खुदा ने ईमान बदल दिया। उसने ईमान रखा कि खुदा उन्हें मुल्क देगा, लिहाजा वो खुदा के इख्तियार के ताबे हो गई, जो तमाम इख्तियारों से ऊपर है। भाई इसहाक, मेरा एक सवाल है कि जब यरूह के बादशाह ने उससे पूछा कि क्या आदमी उसके घर में दाखिल हुए, तो उसने कहा हाँ, वो झूठ बोल रही थी। मतलब वो उन्हें छुपा रही थी। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि वो चले गए। क्या ये झूठ नहीं है भाई नईमिया? क्या यहाँ खुदा झूठ की मंजूरी दे रहा है? दरअसल जब हम ये हिस्सा पढ़ते हैं तो क्या हम पढ़ते हैं कि खुदा राहब के बयान पर राजी है?
کہ کیا خدا نے راہب کے جھوٹ کو جائز قرار دیا؟ نہیں۔ عبرانیوں کے خط میں خداوند نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ صرف راہب کا ایمان تھا، وہ ایمان جس کا ثبوت اس نے 2 جاسوسوں کو قبول کر کے دیا۔ لیکن بے شک جھوٹ گناہ ہے، کسی بھی طرح جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور کسی بھی طرح کا جھوٹ بولنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن آپ ہی بتائیں کہ راہب کے ایمان کی عمر کیا تھی؟ جی صرف آپ ہی چند دن۔ بتائیں۔ لہٰذا وہ بچی یعنی تھی۔ وہ ایمان میں ابھی بچی تھی۔ صحیح۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بچے سے وہ توقع نہیں کرنی چاہیے جو ہم ایک بالغ سے کر سکتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں خداوند نے ایمان کے باب میں اسے نظر انداز کیا اور اس کا ذکر نہیں کیا سوائے خود ایمان کے کام کے۔ ایمان کے کام کے۔ مثلاً سارا نے ایمان رکھا لیکن وہ ہنسی تھی، ایمان کے ہیروز میں اس کی ہنسی کو نظر انداز کیا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے ایمان کی تعریف کی گئی۔ دراصل ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کا ہمارے ساتھ ہونا اعزاز کی بات ہے۔ عزیز ناظرین، آپ کی موجودگی بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تمام مہمانوں کی موجودگی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم یشوع کی کتاب کو اسی طرح آگے جاری رکھیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انت عارف ظروفي قبل انا مشكيها مهما كانت صعبة هتقدر عليها. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء احتاروا وريهم ايديك خليهم يقولوا لا شيء صعب عليك. أنا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. لوگوں اور عہد کے صندوق کے درمیان پیمائش کے قریب 2000 ہاتھ کا فاصلہ کیوں ضروری تھا؟ اس کے روحانی معنی کیا ہیں؟ دریائے یردن کو پار کرنے کے روحانی معنی کیا ہیں؟ کلام خدا میں دریائے یردن پار کرنے اور بحر کلزم پار کرنے میں کیا فرق ہے؟ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.